20 जश्न अनवार शाबान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 4 शाबान मुअज़्ज़म है, 14 फरवरी है और खुद का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में तवक्को भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर नाफिस। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। जो खुसूसी अय्याम होते हैं उसमें खुसूसी नशरियात का एहतमाम किया जाता है। इस वक्त जश्न अनवार शाबानिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और जश्न अनवार शाबानिया के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, उसके तारीख़ी हक़ाइक़ पर बात करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है जनाब मौलाना सैयद फिदा हुसैन बुखारी साहब। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, इन अय्याम बाबरकत की मुबारकबाद पेश करेंगे, प्रोग्राम में खुशामदीद दिखाएंगे। जी, सलाम पेश करें। सलाम वरहमतुल्लाह। और मैं भी अपनी जानब से और अहले बैत टीवी की तरफ से तमाम मोमिनीन को हदिया तबरीक अर्ज़ करता हूँ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के यौम वलादत की मुनासिबत से। अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं कि हमें सही माना में इन्हीं मुक़द्दस हस्तियों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह, इंतहाई मशकूर हैं आपके। और थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है और इसमें हम सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला गाजी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की चूँकि अय्याम है तो दोनों तारीख़ी हक़ाइक़ के ऊपर बात करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त अहले बैत अलैहिस्सलाम के क्या तासुरात थे, तारीख़ ने क्या कलमबंद किया, क़िबला इस पर रोशनी डालते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, आप खिदमत सलाम अर्ज़ करते हैं और इस माह मुबारक के शाबान की तीसरी तारीख़ जो कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है और 4 शाबान हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है और 5 शाबान हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है। तो ये बड़ा मुबारक महीना है और ये ऐसा महीना है कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आइम्मा अतहार और अहले बैत अतहार के अफराद की वलादतें ही वलादतें हैं, यानी कोई शहादत नहीं है। तो इस तरह से तमाम अयाम में ये अपनी इनफरादी हैसियत रखता है। और जो मैंने आया करीमा पढ़ी है, मशहूर आयत है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि अल्लाह का ये इरादा है कि ऐ अहले बैत, तुमसे हर किस्म के रिज्स को दूर रखे और तुम्हें ऐसा पाको पाकीज़ा रखे जैसे पाको पाकीज़ा रखने का हक है। तो ये रसूल करीम और अहले बैत अतहार की शान में उनकी पाकीज़गी, उनकी तहारत और उनकी इस्मत पर दलालत करती है ये आयत। तो मौला हुसैन जो कि पंजतन पाक के 5वें रुकन हैं, इमामत के तीसरे चांद हैं और आले बा के 5वें रुकन हैं, जिनकी आमद 3 शाबान 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। आपके वालिद गिरामी मौला कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी वालिदा सैयदतुन निसाइल आलमीन खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। तो जब आपकी वलादत हुई तो आपको यानी रसूल पाक को मुबारकबाद और तहनीयत का पैगाम देने के लिए
जिब्राईल अमीन अल्लाह तबारक ताला की तरफ से रसूल पाक की खिदमत में हाजिर हुए और पैगाम दिया कि या रसूलल्लाह, अली की निस्बत आपसे वही है जो हजरत हारून की मूसा से थी, तो आप इस मौलूद का नाम जो है वो उनके बेटे के नाम पर रखें। तो आपने फरमाया उनके बेटे का क्या नाम था? तो उन्होंने कहा उनके बेटे का नाम शुबैर था। हमारे यहाँ शब्बीर ज्यादा चलता है, शब्बर और शुबैर ये हजरत हारून के बेटों के नाम थे। तो फरमाया कि मेरी ज़बान तो अरबी है और ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, तो जिब्राईल ने कहा कि उसका तर्जमा बनता है हुसैन, तो लिहाजा यही नाम आप रखें। तो रसूल करीम ने अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से नौमौलूद का नाम हुसैन रखा। सुबहान अल्लाह। यानी वो हस्तियां हैं ये कि जिनका नाम भी अल्लाह तबारक ताला की तरफ से आता है और ये हुस्न से है, हुस्न से हसीन, हसन, हुसैन, तो ये वो हस्तियां हैं कि जिनमें हुस्न ही हुस्न है, कमाल ही कमाल है। और इसी बात से इमाम हुसैन की अजमत उजागर होती है कि अल्लाह तबारक ताला जिब्राईल को भेजता है अपने हबीब के पास और उनसे कहता है कि आप नौमौलूद का नाम हुसैन रखें। नाम के मरहले के बाद जो गज़ा नौमौलूद को नसीब हुई वो जैसे घुट्टी देते, एक तो कोशिश की जाती है कि ख़ानदान का कोई सरबराह, और वो भी बाज़ दफ़ा ऐसा है कि ढूंढते हैं कि जो नमाजी हो, परहेजगार हो, कहते हैं जी ये पहली खुराक जो है बच्चे के मुंह में दे। लेकिन क्या कहना मौला हुसैन तेरी अजमतों का कि सबसे पहली जो गज़ा हुई वो रसूल पाक ने अपनी ज़बान बच्चे के मुंह में दी। वो सबसे पहली गज़ा जो हुसैन ने ली है वो लुआब दहन रसूल करीम है। तो रसूल पाक ने दाएं कान में अजान कही और बाएं कान में अकामत कही, और जिसको दुनिया में आते हुए सबसे पहले अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ये पैगामात जो हैं ये अल्लाह की अजमत के, अल्लाह की बड़ाई के, रसूल की रिसालत के, ये पैगाम भी खुद रसूल पाक ही हुसैन अलैहिस्सलाम के कानों में पहुंचा रहे। 7वें दिन सर के बाल मुड़वाए गए और उसके वजन के बराबर चांदी बतौर सदका दी गई और 7वें दिन अकीका हुआ। और आप देखें कि इस्लाम में जो सुन्नतें हैं तो ये सुन्नतें भी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ही मुसलमानों में ये सुन्नतें जारी हुई कि नाम रखा जाए और अकीका किया जाए और सर के बाल मुंडवा कर चांदी दी जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्हीं हस्तियों से ही शुरू हुई। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाते हैं और आप देखें कि माहौल कैसा है। माहौल ये है कि जिस घर में आए हैं वो घर ऐसा है जो कायनात में अफजल तरीन घरों में से घर है, और जिस माँ की आगोश में आए हैं वो माँ ऐसी है कि जो कायनात की अफजल तरीन माँ है और ख़वातीन में सबसे आला व अरफा व अकमल हस्ती है। और रसूल पाक ने जो फरमाया कि जो 4 कामिल तरीन ख़वातीन हैं उनमें से मेरी बेटी फातिमा जो हैं उनकी भी सरदार है, तमाम कायनात की औरतों की सरदार तो है ही। वो हस्ती जो खातून जन्नत है, वो हस्ती के जो उस मंजिलत पर है
کہ نبیوں کا نبی اور خاتم النبیین بھی ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب قیامت ہوگی تو اس وقت جب بی بی دو عالم کی سواری آئے گی تو لوگوں سے کہا جائے گا کہ اپنی نظروں کو جھکا لو کہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے۔ اس کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ اس ہستی کی آغوش میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، اور مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو خود کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، تو وہ جو سید الاوصیاء ہے، جو بعد از نبی بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو وہ ان کے بابا جان ہیں۔ تو میں عرض کروں کہ جو ماہر نفسیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کے بننے میں اس کے ذاتی کمالات اور اوصاف کے ساتھ ساتھ جو موروثی صفات ہوتی ہیں اور جو ماحول کا اثر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اثر رکھتا ہے کسی انسان کی شخصیت کے بننے میں۔ ظاہر ہے کہ مولا حسین کو بھی اس سے مستثنا قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ امام تو اس کے بارزترین مصداق ہیں، وہ ایسی عظیم شخصیت کے مالک ہیں جو ہمہ جہت سے کامل ہی کامل ہے۔ نانا جان ہے امام الانبیاء، والد گرامی ہیں سید الاوصیاء، والدہ ماجدہ ہیں سیدۃ النساء العالمین، اور بھائی ہیں مجتبی جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے اور خود بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جب ایسے ماحول اور ایسا گھر جس کے لیے انما یرید اللہ جو آیتیں اتر کے گواہی دے رہی ہیں، ایسے گھر میں تشریف لا رہی ہے وہ، تو مولا حسین کی خوش نصیبی ہے کہ ان سب ہستیوں کے صفات ان میں منتقل ہوئی۔ جناب سیدہ دو عالم حضرت فاطمہ زہرا ایک دن رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ اپنے ان دو نواسوں کو حسن اور حسین کو اپنی وراثت میں سے کچھ عطا کیجئے۔ تو رسول کریم نے فرمایا اما الحسن فلہ حیبتی و سعددی، فرمایا حسن بیٹا جو ہے یہ میری حیبت اور سرداری کا مالک، وَأَمَّا الْحُسَيْنَ فَإِنَّ لَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، اور میں نے اپنے نواسے حسین کو اپنی شجاعت اور جود و کرم کا وارث بنایا۔ تو مولا حسین جو ہیں رسول پاک کی شجاعت اور ان کے جود و کرم اور ان کی سخاوت کے وارث ہیں۔ تو امام حسین نے موروثی صفات میں اپنے آبا و اجداد کا حسن و جمال، شجاعت و سخاوت، جود و کرم، مہمان نوازی، غرض کے ہر وہ کمال جو ان میں پایا جاتا تھا پنجتن پاک میں، وہ سب کے سب کمالات کے وارث ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ اچھا، یہ تو گھر کا ماحول ہے کہ جس گھر میں آئے ہیں وہ گھر جو ہے کائنات کی عظمتوں کا گھر ہے۔ وہ گھر ایسا ہے کہ جس پر انبیاء بھی ناز کرتے ہیں، ملائکہ بھی اس کو سلام کرتے ہیں۔ یہ گھر جو ہے اس شان کا گھر ہے کہ جس میں مولا حسین آئے ہیں۔ یہ تو گھر کی بات ہے۔ اب ذرا باہر دیکھیں کہ بیرونی ماحول کیسا ہے۔ بیرونی ماحول یہ ہے کہ مدینہ المنورہ ہے، یعنی یہ یثرب تھا جو رسول پاک کے قدم رنجہ ہونے سے مدینہ بن چکا ہے، اور رسول پاک نے یہاں آ کر حکومت اسلامی قائم کر لی ہے، یعنی اس حکومت اسلامی کے سربراہ ہیں خود۔ اور اسی لیے میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ امام حسین نے اپنی شورا آفاق دعائے عرفہ ہے ان کی بہترین دعا ہے جو آپ نے حج کے موقع پر میدان عرفات میں پڑھی ہے، اور اس میں فرماتے ہیں پروردگار لم تخرجنی لرأفتک بی ولطفک لی واحسانک الی فی دولت ائمۃ الکفر الذین نغضوا عہدک وکذبوا رسلک
लकिन्नका अखरजतनी लिल्लज़ी सबक ली मिनल हुदा अल्लज़ी लहू यस्सरतनी व फीहे अनशअतनी। खुदाया तेरा शुक्र है, मौला हुसैन दुआ अरफा में कहते हैं, तूने मुझे काफिरों के दौरे हुकूमत में दुनिया में नहीं भेजा, बल्कि मुझे हुकूमत इस्लामी के दौर में भेजा, कि जिसमें मेरे इस दुनिया से आने से पहले ही हदायत आ चुकी थी। तो ये हुसैन है जो फरमा रहे हैं कि परवरदिगार में दुनिया में आया तो मेरे नाना जो इमामुल अंबिया हैं वो हदायत लेकर दुनिया में आ चुके थे, और वो निज़ाम और सिस्टम हदायत का और हुकूमत इस्लामी कायम हो चुकी थी, फिर मैं दुनिया में आया। तो इमाम हुसैन ने ऐसे माहौल में आंख खोली है कि जब ऐसी हुकूमत कायम हो चुकी थी कि जिसके हुक्मरान सरवरे दो आलम थे, और जिसमें मशीर आला मौला कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। हर तरफ दीन इस्लाम की सरबलंदी का चर्चा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरबियत 3 मासूम हस्तियों के हाथों में हुई है। तकरीबन 6 साल तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस आगोश में तरबियत पाई है, और 6 साल और चंद माह के थे कि आपकी वालिदा माजिदा हजरत फातिमा ज़हरा इस दुनिया से चली गई, और 40 हिजरी तक अपने बाबा जान मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन के साथ आप रहे हैं, और हजरत अली के साया रहमत में कसब फैज किया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत आपको देते थे कि आप आते हैं खुतबे के दौरान तो रसूल पाक खुतबा छोड़कर आगे बढ़ते थे, और अपने बेटों हसन और हुसैन को उठाकर अपनी गोद में उठा लेते और मिंबर पर तशरीफ ले जाते। वो हस्ती कि जिसने के मुतल्लक अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है कुरान मजीद में, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा रसूल तो नुत्क नहीं करता, वही कहता है जो वही कहती है। तो लिहाजा आपने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो इसकी तफसीर उलमाए कराम ने यूँ की है कि दीन इस्लाम के बानी मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, तो उसकी बका के जामिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो ये वो हस्ती है कि जिसकी आमद पर पूरी कायनात में खुशी है, और हम सब मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले इसी खुशी के मौके पर अपनी खुशी का इजहार कर रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह से चूंकि मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की बिशप में हम दाखिल हो चुके हैं, तो मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त इस दुनिया में आँख खोली, उस वक्त तारीख दानों ने उस हालात के बारे में क्या लिखा, इस पर भी रोशनी डालते हैं। हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, आपका नाम मुबारक अब्बास है और आपकी कुनियत अबुल फजल है, अबुल कासिम है, और जिनकी कुनियत है अबुल फजल यानी फजीलतों का बाप, और लकब है आपका कमरे बनी हाशिम। कमरे बनी हाशिम यानी जो बच्चा खूबसूरत होता है, लोग कहते हैं जी ये तो चांद का टुकड़ा है। तो बनी हाशिम जो है वो पूरे अरब में हसीनो जमील लोगों का खानदान था, और उस घराने में जो ये बच्चा आया है तो उसको कहा जा रहा है कमरे बनी हाशिम। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत अब्बास अलमदार जो हैं कितने हसीन हैं कि जिनको कमरे बनी हाशिम कहा जाता है। आपकी तारीख पैदाइश है 4 शाबान सन 26 हिजरी को आप इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, और मदीना मुनव्वरा जाए पैदाइश है, और आप जो हैं सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ करबला में शहीद हुए हैं, और आपका मदफन जो है वो करबला है।
اور سکونت آپ نے مدینہ اور کوفہ میں رکھی ہے۔ مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ ان کی شجاعت کا وارث پیدا ہو، تو اس لیے آپ نے اپنے بھائی حضرت عقیل سے کہا، جو کہ ماہر تھے انصاب شناسی میں، تو کہا کہ میرے لیے ایسے خاندان سے رشتہ ڈھونڈیں کہ میں چاہتا ہوں کہ شجاعت کا وارث دنیا میں آئے۔ تو لہٰذا ان کی سفارش پر جو قبیلہ تھا بنی کلاب، تو وہاں رشتہ حضرت فاطمہ کلابیہ، تو ان کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا کی وجہ سے اپنا نام جو ہے وہ کنیت جو ہے اسی پر ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، اور وہ خاتون بھی اتنی وفادار، اور کہ جناب فاطمہ زہرا چونکہ امام حسن اور حسین اور زینب کبریٰ اور بی بی ام کلثوم کی والدہ تھیں، تو آپ نے اپنا نام جو ہے کہا کہ مجھے ام البنین کہہ کر ہی پکارا جائے۔ تو لہٰذا وہ بی بی جو کہ اپنی وفاداری میں بے مثال ہیں، تو ان کے ہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور عباس ابن علی ابن ابی طالب کی سب سے مشہور کنیت آپ امام علی کے 5ویں بیٹے اور ام البنین بنت حزام کے ساتھ شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سب سے بڑے بیٹے، چونکہ امام حسن مجتبیٰ ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، اور حضرت محسن جو شہید ہو گئے، اور پھر حضرت محمد حنفیہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت عباس علمدار ہیں۔ اور ابوالفضل حضرت عباس کی مشہور ترین کنیت ہے۔ بعض نے کہا بنی ہاشم کے خاندان میں جس کا نام بھی عباس ہوتا تھا اسے ابوالفضل کہا جاتا تھا، اس لیے عباس کو بچپن میں ہی ابوالفضل کہا جاتا تھا۔ عربوں میں ہوتا یہ تھا کہ ایک تو نام رکھتے تھے، ایک کنیت رکھتے تھے، اور کنیت سے زیادہ تر پکارے جاتے تھے لوگ، تو آپ کی کنیت جو ہے ابوالفضل۔ اور ابوالقاسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لیے کہا جاتا ہے ابوالقاسم کہ قاسم کے بابا جان۔ اور اسی طرح آپ کے جو اسماء ہیں اور وہ القابات اور جو نام ہیں، ان میں ایک ہے ابوالقربہ۔ قربہ کا معنی پانی کی مشک ہے، اور بعض معتقد ہیں کہ واقعہ کربلا میں چند مرتبہ پانی لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا اور آپ پانی لائے، تو اسی لیے آپ کو یعنی کربلا کے پیاسوں کو سیراب کرنے والا لقب دیا گیا ہے۔ اور عباس کے تو معنی ہی یعنی شیر کے ہیں، تو یہ مولا علی علیہ السلام کا شیر ہے عباس قمر بنی ہاشم۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت عباس نہایت نورانی چہرے کے مالک تھے، جو آپ کے کمال و جمال کی نشانیوں میں سے شمار ہوتا تھا، اسی بنا پر آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ ایک لقب ہے باب الحوائج، یعنی وہ دروازہ کہ جہاں پر حاجتیں پوری ہوتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی لقب باب الحوائج ہے، یعنی وہ دروازہ کہ جہاں پر آ کے مانگا جائے اللہ کی بارگاہ سے، تو اس دروازے کی مناسبت سے، اس ہستی کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو حضرت عباس علمدار جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے باب الحوائج، اور لوگ جو ہیں وہاں پر آتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے حضرت عباس علمدار کے صدقے میں ان کے توسل سے اللہ تبارک تعالیٰ سے حاجتیں مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو یہ بہت ساری کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان میں سینکڑوں ایسے واقعات درج کیے گئے ہیں کہ لوگ کس طرح سے آئے اور آ کے وہاں پر مولا عباس کے روضہ اقدس پر انہوں نے اپنی حاجت مانگی، اور کس طرح کتنی جلدی وہ حاجت پوری ہوئی۔
اور نہ صرف مسلمان بلکہ حتیٰ کہ جو دوسرے غیر مسلم بھی ہیں اور آ کے وہ بھی آتے ہیں مولا عباس کے روزے پر اور آ کے اپنی دعائیں مانگتے ہیں. اور یہ وہ ہستیاں ہیں، کریم ہیں اور کریم ابن کریم ہیں. تو یہ مولا حسین جو ہیں اور حضرت عباس علمدار کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اچھا، اس طرح جو ہے علمدار یعنی مولا حسین کے جو کمانڈر ان چیف تھے، یہ آغا حضرت عباس علمدار جو ہیں تو کربلا میں پرچم دار حسینی تھے. اور یہ علم جو ہے وہ اسلام کا علم رسول پاک نے مولا کائنات علیہ السلام کو دیا خیبر کے موقع پر، اور آپ نے جا کر وہ خیبر میں علم پتھر پر گاڑ دیا اور حیران ہو گئے وہ دیکھنے والے کہ یہ کون سی ہستی ہے کہ جس نے پتھریلی زمین میں اور آ کر علم گاڑ دیا ہے. تو لہٰذا اس دن کے بعد علم جو ہے مولا علی کو ملا ہے. تو وہی علم پرچم اسلام جو ہے وہ ہر امام کے پاس، لیکن جب امام حسین کے پاس پرچم آیا ہے تو وہ پرچم آپ نے حضرت عباس علمدار کو دیا ہے. تو وہ دن اور آج کا دن تو پرچم جو ہے وہ حضرت عباس علمدار کے نام ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے پرچم کو جھکنے نہیں دیا. اپنے ہاتھ جو ہیں وہ کٹوا لیے لیکن پرچم جو ہے اس کو جھکنے نہیں دیا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علم حضرت عباس جو ہے، ان عباس کا جو ہاتھ، ان کے دست مبارک کا جو نشان ہے وہ علم مبارک پر لگا ہوتا ہے. اس سے دو چیز مطلب یہ جاتے ہیں. بعض تو کہتے ہیں یہ پنجتن پاک کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو دست مبارک ہے، اور بعض کہتے ہیں حضرت عباس علمدار کے جو ہاتھ کٹ گئے تو اس لیے یہ اس علم پر جو ہے وہ نشان لگایا گیا ہے پرچم دار. اور اس کے بعد جو ہے طیار، یعنی دو ہستیاں ہیں ہمارے پاس جن کو طیار کہا جاتا ہے. طیار کہتے ہیں پروں والا. حضرت جعفر طیار جو کہ حضرت عباس علمدار کے جو چچا تھے اور حضرت علی کے بھائی تھے حضرت جعفر، تو وہ جب جنگ موتا میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر شہید ہو گئے، ان کے بازو کٹ گئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ان دو کٹے ہوئے بازوؤں کی وجہ سے دو پر عطا کیے ہیں اور وہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کر رہے. تو یہ رسول پاک نے فرمایا. تو اس لیے ان کا لقب ہو گیا جعفر طیار. تو لہٰذا یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے متعلق بھی ائمہ فرماتے ہیں کہ جب کربلا میں ان کے دو بازو کٹ گئے، دونوں ہاتھ کٹ گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عباس علمدار کو دو پر عطا کیے ہیں. تو پروردگار نے ان کو دو شاہ پر عطا فرمائے کہ جو وہ اپنے چچا حضرت جعفر ابن ابی طالب جعفر طیار کی مانند جنت پرواز کریں گے. تو لہٰذا یہ وہ ہستی ہے حضرت عباس علمدار. ایک لقب ہے آپ کا عبد صالح، یہ وہ لقب ہے اس کی طرف امام جعفر صادق نے آپ کے زیارت نامے میں فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، یعنی امام جو ہیں وہ سلام بھیجتے ہیں حضرت عباس علمدار پر. اور وہ کس طرح کہ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے صالح بندے، المطیع للہ ولرسولہ، کہ آپ اللہ کے بھی مطیع اور اللہ کے رسول کے بھی مطیع، ولامیر المومنین، اور مولا امیر المومنین کے بھی مطیع، والحسن والحسین، اور آپ حسن اور حسین کے بھی مطیع رہے. تو یہ ان کی عظمت ہے
اور یعنی جو امام حسین نے فرما دیا کہہ دیا اس پر آمین کہا، یعنی کبھی جو ہے اپنے خواہشوں کا اظہار نہیں کیا بلکہ مولا حسین کے اس طرح سے وفادار رہے۔ اور اللہ ایک اور لفظ ہے کبش الکتیبہ، وہ لقب ہے جو سپہ سالاری کے زمرے میں اعلیٰ ترین رتبے کے حامل سپہ سالار کو دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا امام حسین کے یہ بھائی حضرت عباس علمدار جو ہیں اس کے بھی حامل ہیں۔ تو یہ وہ القابات ہیں جن کی وجہ سے چونکہ کسی ہستی کو جن الفاظ اور القابات سے پکارا جاتا ہے تو اس سے اس کی عظمت کا، اس کے کمالات کا پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، بہت خوبصورت قبلہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام، مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام، دونوں کے ایام اور پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی محب اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں وہاں پر ایک جشن کا سما ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ مولا کی بارگاہ میں جو پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچے ہیں، اور بنفس نفیس جو ہے وہ ایک بڑی تعداد زائرین کی پوری دنیا سے آج میں سفر ہوئی ہوئی ہے، کربلا میں لوگ پہنچے ہیں۔ مولا ابوالفضل عباس السلام کا جو مقام اور منزلت، جس طرح سے آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کا تذکرہ کیا قبلہ، اگر اب اس کو تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ سے دیکھیں کہ از نظر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کہ وہ آپ کا مقام و منزلت کیا ہے اور آپ کی ایثار و قربانی کا جو ایک درجہ ہے، یعنی جو انسان کی عقول سے بالاتر ہے، ذرا اس پہ تھوڑی سی قبلہ روشنی ڈال دیں۔ جی میں نے عرض کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو زیارت نامہ آیا ہے اس میں کس طرح سے آپ کو سلام بھیجا گیا ہے، اور اسی طرح امام زین العابدین نے آپ کے ایثار اور قربانی کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور اسی طرح ائمہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پر عطا کیے ہیں اور ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ فضائل ہیں جو کہ ائمہ نے بیان فرمائے ہیں۔ بعض نے حضرت عباس کی خصوصیات میں سب سے اہم خصوصیات امام علی، امام حسن اور امام حسین کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو قرار دیا ہے۔ اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ عباس نے ان سے علم کا فیض حاصل کیا، اور بعض معتقد ہیں اگرچہ حضرت عباس چہاردہ معصومین میں سے نہیں ہیں لیکن معصومین کے بعد جو تالی طلب معصوم ہے، یعنی معصوم ان کے بعد جن کا رتبہ آتا ہے ان میں حضرت عباس علمدار جو ہیں سب سے بالا تر ہیں۔ اور عباس علیہ السلام کی زندگی کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے بھائی امام حسن اور امام حسین کے برابر نہیں سمجھا، یعنی اولاد تو آپ بھی حضرت علی کی ہیں، حضرت علی کے فرزند ہیں، لیکن آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو ان کا جو ہے یعنی ایسے جیسے ایک غلام اپنے آقا و مولا کے سامنے بیہیو کرتا ہے، اسی طرح آپ نے ان کے سامنے رہے اور ہمیشہ ان کو اپنا امام اور سربراہ سمجھا اور ان کے مطیع اور فرما بردار رہے، اور ہمیشہ اپنے بھائیوں کو کہا کرتے تھے یبن رسول اللہ، یعنی بھائی ہے، مولا علی کے ہی بیٹے ہیں، وہ بھی یہ خود بھی مولا علی کے بیٹے ہیں، لیکن کہتے تھے یبن رسول اللہ، کبھی کہتے یا سیدی، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، ان الفاظ سے جو ہے پکارتے تھے۔ اور ایک مصنف ہیں کلباسی، انہوں نے اپنی کتاب خصائص عباسیہ میں لکھا ہے کہ حضرت عباس حسین اور خوبرو تھے، اور اسی وجہ سے آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، اور تاریخی گزارشوں کے مطابق آپ بنی ہاشم کے خاص مردوں میں سے شمار ہوتے تھے، اور آپ کا بدن مضبوط اور لمبے قد کے تھے، اس حد تک کہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو پاؤں زمین تک پہنچ جاتے تھے۔ اور کلباسی کے مطابق ایک اور خصوصیت حضرت عباس کی کہ جس کی دوست اور دشمن سب نے تعریف کی ہے اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، وہ آپ کی شجاعت اور بہادری ہے۔ بعض نے حضرت عباس کے جود و کرم کو بھی بیان کیا ہے،
جو ہر عام و خاص کے لیے پسند تھی، اور اس صفت میں آپ لوگوں کے لیے نمونہ عمل تھے۔ تو حضرت عباس علمدار جو ہیں، ان کے متعلق امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا عباس بصیرت، با بصیرت اور دور اندیش، مضبوط، ایمان کا حامل، جان باز اور اثار کی حد تک امام حسین کی رکاع میں جہاد کرنے والے تھے۔ دیکھیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، شعر و شاعری نہیں ہے کہ جس کو چاہے جو چاہے القاب دے دیا۔ جب معصوم فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے معصوم حقیقتوں کو بیان فرماتے ہیں، معصوم جو ہے مبالغہ نہیں کرتے۔ تو جب معصوم ان کے متعلق یہ ارشادات فرما رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ واقعاً وہ ان صفات کے حامل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ اللہ رحمت کرے میرے چچا عباس ابن علی پر، جنہوں نے ایثار اور جانفشانی کا مظاہرہ کیا اور اپنی جان اپنے بھائی امام حسین پر قربان کر دی، حتیٰ کہ دشمنوں نے ان کے دونوں ہاتھ قلم کر دیے۔ چنانچہ خداوند عالم نے ہاتھوں کے بدلے انہیں پر عطا کیے، جس کے ذریعے وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کی بہت سارے معجزات اور کرامتیں ہیں کہ جو لوگ آپ سے متوسل ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، بیماروں کو شفا یابی اور دیگر مشکلات کے حل کے لیے بہت سارے واقعات جو ہیں درج کیے گئے ہیں۔ اور ایک کتاب ہے چہرہ درخشاں قمر بنی ہاشم، یہ آغا علی ربانی خالخالی کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے 800 جو کرامتیں اور معجزات جو ہے نا انہوں نے اس میں جمع کیے ہیں کہ مولا علی عباس کے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کے روزہ اقدس پر اور وہ دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ تو میں عرض کروں کہ شیعہ ثقافت میں حضرت عباس کا کیا مقام ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ شیعہ عشق و محبت کے حوالے سے جناب عباس کے ساتھ ایک خاص عقیدت رکھتے ہیں اور 14 معصومین کے بعد ان کے لیے ایک عظیم مقام کے قائل ہیں۔ اسی وجہ سے شیعہ ثقافت و تہذیب میں ان کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے اور آپ سے توسل کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ 10 محرم جو ہے وہ تو امام حسین علیہ السلام اور سارے کربلا کے جو شہداء اس دن شہید ہوئے ہیں، لیکن بعض ملکوں میں 8 محرم کو حضرت عباس کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، اور ایران میں 9 محرم اس کو کہتے ہیں تاسوعا، یعنی عاشورہ سے ایک دن پہلے، تو وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے نام منسوب ہے۔ یعنی اس دن جو ہے حضرت عباس کا روزہ خوانی ہوتی ہے اور ان کے علم برآمد ہوتے ہیں اور انہیں کو درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک تو ہوتی ہے نا یہ حاضری، یعنی ایک تو ہے یہ جو کنڈوں کی نیاز ہے امام جعفر صادق کی 22 رجب کی، تو بعض جگہ 8 محرم اور بعض جگہ 9 محرم کو خاص نیاز دی جاتی ہے جس کو نظر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت عباس علمدار سے منسوب، تو یہ شیعہ مذہب و کلچر ثقافت جو ہے اس میں حضرت عباس علمدار جو ہیں ان کا خاص اہتمام۔ تو کیسر باروی کہتے ہیں انسان کو عظیم بناتی ہے کربلا، انسان کو عظیم بناتی ہے کربلا، تہذیب رد ظلم سکھاتی ہے کربلا، فطرت کو روشنی سے سجاتی ہے کربلا، فطرت کو روشنی سے سجاتی ہے کربلا، ذہنوں میں آفتاب اگاتی ہے کربلا، منسوب ہو جو فکر حسینی بیاں سے، برسیں ماہ و نجوم بشر کی زبان سے۔ تو کربلا اور کربلا والوں نے جو اسلام کو بچایا ہے، تو جوش ملی آبادی کہتے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو جو انسانیت میں شعور آ رہا ہے
ترقی آ رہی ہے، تکامل آ رہا ہے، تو ظلم سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، اور اس وقت آپ نے اگر ہم ذرا رکھنے کے دور حاضر پر اگر ہم جی نگاہ ڈالیں اور اس وقت ہم دیکھیں اور ظالم مظلوم کے معاملے کو دیکھیں، تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور خبر 1 منٹ میں وائرل کر جاتی ہے اور دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ جاتی ہے، اگر ہم اس وقت دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا میں شیعت کا ڈنکا بج رہا ہے. یعنی آج سے 1400 سال پہلے صحرائے کربلا کے اندر تن و تنہا جو امام حسین السلام کی رکاب میں آپ لڑے، آپ نے قربانی دی، آپ بھوکے رہے، پیاسے رہے، اور ساری قوت و طاقت ہونے کے باوجود حکم امام کی اطاعت سے جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھایا اور اپنا سر پیش کر دیا. یہ تمام چیزیں اس وقت جو ہے وہ سامنے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں پوری عرب دنیا کے اندر ایک بھوچال آیا ہوا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف لوگ جوق درجوق جو بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت دشمن کو ٹکر دینے کے لیے سوائے تعلیمات اہل بیت اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے علاوہ اور کوئی میدان میں حاضر نظر نہیں آتا. تو اس حوالے سے مولا ابوالفضل عباس اسلام کی منفرد حیثیت ہے، اس پہ 2 جملے ارشاد فرما دیں آپ کی مقدس بارگاہ میں. جی ایسا ہے کہ یہ کربلا کا ہی وہ پیغام ہے، اور مولا حسین علیہ السلام، اور ظاہر ہے کہ ان کے دست بازو امام حسین علیہ السلام اور ان کے سپہ سالار حضرت عباس علمدار، تو انہی ہستیوں نے یہ کام کیا ہے کہ دین کی بقا کے لیے ظلم کے خلاف جو ہے قیام کیا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیغام آگے بڑھتا رہا، اور پھر انہی کی نسل سے حضرت امام خمینی تشریف لائے ہیں کہ جنہوں نے انقلاب اسلامی ایران کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اور اس ملت نے لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلے، اور تقریباً جو ہے 70,000 افراد کی قربانی سے وہ انقلاب آیا. اور آپ ہم یہ جو اسلامی انقلاب ہے، چونکہ آپ نے کہی کہ دور حاضر کو دیکھیں اور جو شیعوں کا مقام ہے اس وقت جو مزاحمت کا اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا، تو یہ لوگ اہل بیت کی تعلیمات پہ متوجہ ہو رہے ہیں. ان کے مقابلے پہ جو صنم تیار کیے گئے تھے، جو بت بنائے گئے تھے، وہ پاش پاش ہو رہے ہیں. جی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے، اور اصل میں یہ وہی پیغام ہے، چونکہ کہا گیا کہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف آئیں گے، تو انشاءاللہ یہ اسی مشرق وسطیٰ میں ہی انہوں نے آنا ہے. سب سے پہلے تو خانہ کعبہ کے پاس آئیں گے، اور پھر وہ عراق میں ہی انہوں نے اپنی حکومت تشکیل دینی ہے. اور کربلا اور جو کوفہ ہے کہ جو امام کی آمد پر وہ دونوں شہر ایک ہی ہو چکے ہوں گے، تو ایک طرف سے کہا جا سکتا ہے کربلا ان کا دارالخلافہ، اور دوسری طرف سے کوفہ کہا جا سکتا ہے، چونکہ کوفہ اور کربلا ایک ہی شہر ہو چکے ہوں گے. تو لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ حقیقت میں تمام انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ تمام انبیاء نے جو زحمتیں اور محنتیں کی ہیں اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے میں، اور اس کے بعد تمام انبیاء کے بعد جو آخری نبی آئے رسول پاک، اور انہوں نے جو اسلام کو پہنچانے میں محنتیں کی، مشقتیں اٹھائیں، پتھر کھائے، اور ان کو اگر امام حسین اپنی عظیم قربانی دے کر اسلام کو نہ بچاتے تو پھر آج یزیدیت ہی ہوتی، اسلام تو کہیں نہ ہوتا. اسی لیے زیارت وارثہ جو ہے وہ بھی ائمہ سے ہمیں زیارت ملی ہے نا، تو اس میں کیا فرمایا گیا ہے؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدمہ صفوت اللہ، سلام ہو اے آقا حسین آپ پر کہ جو آپ آدم علیہ السلام کے وارث ہیں. السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، اے نوح نبی کے وارث آپ پر سلام. السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث آپ پر سلام. السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، یعنی جتنے بھی پچھلے نبی گزرے ہیں ان میں ان کا نام لیا گیا جو اول العزم نبی ہیں، باقی سارے نبی کے تو بطریق اولا، جبکہ اول العزم نبی جو ہیں ان اس میں تھوڑا سا از نظر قرآن بھی شامل کر لیں. اگر امام حسین السلام کی شخصیت کو از نظر قرآن دیکھنا ہو
تو ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، جو کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، 10 منٹ ہے، جتنا ہو سکے انشاءاللہ بچوں کے لیے ڈلیور فرمائے قبلہ۔ جی میں عرض کروں کہ قرآن مجید جو ہے یعنی کون کون سی آیتوں میں ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہی عرض کروں کہ چونکہ آج جو ہے وہ دن ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے نا آج، تو سب سے پہلے تو میں یہ کروں کہ یعنی جو سورہ آیا، سورہ کوثر آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانک ھو الابتر۔ تو یہ سورہ کب نازل ہوا کہ جب رسول پاک کو لوگ کہنے لگے، جب ان کے فرزند جو ہیں دونوں بیٹے دنیا سے چلے گئے تو لوگ کہنے لگے کہ اب اس کی نسل ہی باقی نہیں رہی، یہ تو نعوذ باللہ ابتر ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کر کے بتا دیا، اے میرے حبیب ہم نے تو تجھے کوثر عطا کی، اور بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر اور بے نام و نشان رہے گا۔ تو اب بی بی فاطمہ زہرا جو کہ صاحب اولاد ہوئیں اور ان سے یہ کوثر کا جو دریا ہے بہا، اور یہ خیر کثیر اور اولاد کثیر، تو حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کے بیٹے حسن اور حسین جو کہ اس کوثر کے مصداق ہیں، اور فرمایا قرآن مجید میں وَيَخْرُجُ مِنْهُ لُؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ کہ وہ جو دو دریا ملتے ہیں آپس میں اور پھر ان سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں سورہ رحمان میں، تو مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے حسن اور حسین ہے، تو لہٰذا وہی سورہ کوثر جو ہے تو وہ انہی ہستیوں کی وجہ سے۔ اور پھر دیکھیں کہ جو آئمہ آئے ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں، پہلے امام مولا علی ہیں، دوسرے امام حسن ہیں، اور تیسرے امام حسین ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دن امام حسین کو آغوش میں بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے، اے میرے بیٹے تو سید و سردار ہے، تو امام ہے، تو امام کا بیٹا ہے، تو امام کا بھائی ہے، اور تجھ سے 9 امام جو ہیں آئیں گے، اور جو 9واں ہوگا وہ امام مہدی ہوگا۔ تو لہٰذا ائمہ اطہار کے لیے امام حسین جو ہیں وہ ہیں ان کے جد، تو امام حسین جو ہیں ابو الائمہ 9 اماموں کے باپ ہیں۔ تو لہٰذا سورہ کوثر جو ہے وہ اس کی تکمیل کا باعث یہ بنے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے آیت تطہیر، تو اس میں شامل ہے امام حسین کہ ان سے ہر قسم کے رجس کو اللہ نے دور رکھا۔ اور ایک اور آیت پڑھوں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ارشاد رب العزت ہے تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امۃ، تم بہترین ہو، اخرجت للناس جن کو انسانوں کے لیے لایا گیا ہے، یعنی یہ وہ ہیں ائمہ جو رسول پاک کی امت میں سب سے بہترین ہے، جن کو انسانوں کے لیے لایا گیا ہے۔ اور تم کرو گے کیا؟ تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکیوں کی طرح بلاؤ گے، اور عن المنکر، اور برائیوں سے روکو گے، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو لہٰذا یہ وہی واسطیاں ہیں کہ جنہوں نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، اور اللہ پر ایمان ثابت کیا، کہ بہت سارے دہریے اور اس قسم کے لوگ بھی وہ جب کربلا کو دیکھتے ہیں اور امام حسین کی قربانی کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حسین کی قربانی سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خدا ہے، کہ اس لیے کہ کوئی اپنا پورا خاندان جو ہے اس کی راہ میں دے دے، اگر کوئی ہے نہیں تو یہ کون ہے جو آ کر اس کی عظمت اور بڑائی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے ہر چیز قربان کر دے اور یہ کہے کہ پروردگار تیری قضاء و قدر پہ راضی ہوں۔ اچھا، اس کو ایک دوسرے اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، مطلب یہ تو قربانی کی بات ہے، اب جس طرح مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام کی پوری زندگی عبارت ہے، جنگیں ہیں اس کے اندر، تمام مصائب ہیں، شجاعت ہے، بہادری ہے،
ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ جو نقل بنائی گئی اور اس کو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ جس طرح سے مولا امیر المومنین نے رکوع میں زکوٰۃ دی، انگوٹھی دی، آیت آ گئی، سنا کے بعد میں ایک صاحب نے بھی انگوٹھی دینے کی کوشش کی اور نقل کی وہ آیت، تو کیا ایک لفظ بھی نہیں اترا۔ تو ایسی جگہوں پر نقل کرنے کھڑے ہوئے، بدر میں کہاں تھے، خیبر و خندق میں کہاں تھے؟ تو پھر جب تاریخ وہاں خاموش ہے اور قلمدان انگوش بدنان ہے، تو پھر امت کو کس طرح سے اصل کے بجائے نقل کے پیچھے لگا دیا گیا؟ کیوں آج تک سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاں، اب وہ ایام ہے جو پردہ اٹھ رہا ہے اور لوگ تشیع کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ اگر صاحب ہم چونکہ ذکر کر رہے تھے قرآن مجید کی آیتوں کے، تو میں یہ ایک اور آیت بیان کروں کہ مباہلہ کی جو آیت، جس میں کہا گیا ہے کہ ابناءنا و ابناکم و نسانا و نساکم، کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، اور ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ تو اس آیا مباہلہ میں اور جو اس آیت کی عملی تفسیر بن کے گئے ہیں وہ تو پنجتن پاک تھے، رسول پاک تھے، مولا علی علیہ السلام تھے، بی بی فاطمہ زہرا اور حسن اور حسین تھے، تو یہ پنجتن پاک تھے۔ تو بتاؤ کہ اس آیا مجیدہ کی جو تفسیر ہوئی اور ان پنجتن پاک سے، تو رسول پاک کے قرآن مجید کی آیت کی روح سے حسن اور حسین علیہ السلام جو ہیں وہ بن کے گئے ہیں رسول کے بیٹے۔ تو لہٰذا قرآن کی آیت جو ہے یہ بھی گواہی دے رہی ہے حسین علیہ السلام کی، اور پھر وہ آیت کہتی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو آپ بتاؤ کہ کون ہے جو کہ اللہ سے شدید محبت کا دعویٰ اس نے ثابت کیا ہے؟ تو وہ امام حسین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کہ جس نے اللہ سے محبت کی اور یہ کہا پروردگار میں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا تیرے دیدار کے لیے، اور پروردگار اگر میرا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو میرا دل تیرے سوا کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام تھے۔ تو امام حسین نے اپنے قیام سے طاغوت کے خلاف بات کرنے کا ہمیں حوصلہ دیا ہے۔ ایک منٹ رہ گیا۔ حسین کے قیام نے درس دیا کہ ظلم کے سامنے نہ جھکیں، اپنی انسانیت کا سودا نہ کریں، اور اسلام محمدی کے نفاذ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے دریغ نہ کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ آگے بڑھی، اور علامہ اقبال کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، ایک حقیقت ابدی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون بھی ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے۔ اسی جملے